वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने सूरह बकरा की आयत 125 ता 127 की थी दुहाई के बाद। पहले आप जरा अपनी कुरान खोल लीजिए, कलम पेन हाथ में रखिए, एक अच्छे तालिब इल्म बनिए। 125 का तर्जुमा कर रहा हूँ। व मन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन। उससे बेहतर दीन किसका होगा जिसने अपना चेहरा यानी सर अल्लाह के सामने झुका दिया और इसके बाद एहसान के दर्जे तक पहुंच गया। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि अहसन दीनन इसका मफहूम क्या है? सबसे बेहतर दीन किसका है? जल्दी बताएं। आयत आपके सामने है, कल पढ़ी। इब्राहिम मिल्लत इब्राहिम सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मिम्मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जिसने अपना सर तस्लीम खम कर दिया, यानी जिसने जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम कुरान के उसूल और अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और पूरा दीन इससे मुराद है। यहाँ दीन इस्लाम है कि उसने इस्लाम के सामने सर झुका दिया। पाबंदी किसकी की? अल्लाह के कवानीन की जो कुरान में बयान हुआ है। तरीका क्या अख्तियार किया? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। तो ये है हर मामले में, यानी पूरा दीन, चाहे वो अकायद हों, चाहे इबादत हों, चाहे अखलाक हों, चाहे मामलात हों, जिहाद फी सबिल्लाह हो, जो भी अमल है उसने अमल करने का हक अदा किया। इन चारों में वो है असल दीन। ये दीन है चारों चीजें। और अल्लाह कहते हैं कि सबसे बेहतर उसका अमल है जिसने इस दीन के सामने अपना सर झुका दिया। नंबर 2, मामला सारे कामों में उसने एहसान का दर्जा हासिल कर लिया, यानी बेहतरीन अंदाज में किए। तो फिर वो शख्स जो है उसका दीन सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसी दीन की पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अगर तारीख में मिसाल देखनी हो कि किसने अल्लाह के सामने हक सर झुकाकर और अमल करने का भी हक एहसान दर्जे में हुआ, तो वो कौन है भला? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। क्योंकि नीचे बता दिया अल्लाह ने। अल्लाह ताला का कमाल ये है, अगर आयत पे गौर करें ना तो आपको पता चल गया कि मुझे मोहसिन कैसे बनना है, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बने थे। सोचें कि आग में जाना पसंद कर लिया, डाले गए आग में, अल्लाह ने हुक्म दिया हिजरत करो, कोई जब सवाल नहीं किया, अल्लाह के हुक्म पे चले। और दुनिया देखें, आज भी हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। क्या मिसाल अल्लाह ने दी है। देखें, इस आयत को अच्छी तरह समझें कि हजरत इब्राहीम का नाम क्यों आ रहा है। वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और उसने यकसू होकर इब्राहीम, अल्लाह ताला इब्राहीम के तरीके पर चला। और आखिर में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। ये कौन फरमा रहा है भला? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है। आप मुझे बताएं, जिसको अल्लाह ने अपना खलील बना लिया, उससे बेहतर इंसान कौन हो सकता है? सोचें, 1000 दफा सोचें। रब खुद कह रहा है कि मैंने उसको अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह अकबर। हाय हाय, काश मैं और हजरत इब्राहीम की अजमत को समझें उनके अमाल की वजह से। अच्छा, कोई सवाल आपका? 135 पूरी तरह समझ आ गई बात?
الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا آگے 126 میں پڑھ رہا ہوں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. میں رک جاتا ہوں یہاں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے. آپ کو پتہ ہے یہ قرآن میں آیت بڑی دفعہ دہرائی گئی ہے، یہ ٹکڑا جو ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی سر بہت دفعہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کیوں دہرایا گیا ہے، وجہ بتائیں. تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم سب کے اللہ کی حاکمیت، اقتدار اور اللہ کے اختیارات سب کچھ اس میں بیان ہو چکے ہیں. ہر اللہ چیز اللہ چیز تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے سر. مسز آصف آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ کیوں کہا اللہ نے، بار بار کیوں کہا؟ انسان کو بتانے کے لیے کہ انسان تیرے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، تو اللہ کا بندہ نہیں بن کے رہتا اور تجھے احساس ہی نہیں. بات تو آپ کی تاکہ وہ ٹھیک اللہ ہے، کی نافرمانی نہ کرے، سرکشی سے باز. سنیں بار بار مجھے اور آپ کو ریمائنڈ کرا جاتا ہے، یہی آیت کا ٹکڑا بار بار آتا ہے. وجہ کہ انسان یاد رکھ آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہاں کے الیکٹرانک میڈیا میں حکومت کی بات آ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ یہودی جو چاہتے ہیں شاذ و نادری کوئی ڈھنگ کی بات آتی ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جی سر. اچھا لیکن اگر ان سارے تجزیوں میں دیکھیں جس کا حکم چلتا ہے اللہ کا، اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں ٹرمپ یہ کر رہا ہے، کبھی پلیز میری بات سنیں اور سمجھیں، اس کو بیچ میں بت بولا کریں. سوال کا میں آپ کو موقع دیتا ہوں اس لیے کہ اتنے سارے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے آپ کی بلا وجہ انٹرفیئرنس سے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹکڑا بار بار آتا ہے کہ اے بندے، کائنات کا مالک یہ ہے، فیصلے اس کے ہیں، اقتدار اس کے پاس ہے، کامل علم اس کے پاس ہے، آل نوئنگ، آل پاورفل. صرف ایک ہستی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تیرے پر جو کرم ہوا ہے، تو دیکھ تو صحیح تیری پیدائش کیسے ہوئی ہے، تو کیا تھا، اللہ نے تجھے کیا بنا دیا، اس مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام تمہیں دیا. یہ ساری اس آیت کی تشریح ہے. اور اے انسان تو اس مال جو خالق ساری زمین و آسمان کا مالک ہے اس کا مطیع بن جا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی. اگر اس ہستی کو چھوڑے گا تو دنیا میں بالکل ذلیل اور رسوا ہوگا. آج دیکھ لیں نام و نہاد مسلمانوں کو دیکھ لیں اور کافروں کو بھی دیکھ لیں، کتنی بڑی بات ہے. ہم تو پڑھ کے گزر جاتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن نے ایک خاص مقصد کے لیے اس کو بار بار ہمارے سامنے لایا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. اچھا اس کے آگے اللہ تعالیٰ آیت 126 میں فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہی نہیں ہے، ہر شے کا علم ہو یا اس کی قدرت ہو، ہر حال میں، ہر جگہ اور ہر وقت وہ محیط ہے. بالکل ہر چیز کا پتہ اس کو ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کاش میں اور آپ غور و فکر کریں، ان پر تدبر کریں تو بڑے بڑے نقطے اور بڑے بڑے پہلو ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی تفاسیر آ چکی ہیں قرآن کی اور کتنی آئیں گی. ہر آدمی نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے آخرت میں، بڑا عمدہ کام کیا ہے بعض لوگوں نے. لیکن قرآن پہ جتنا غور کریں گے نا میں اور آپ، اتنے اس کے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تفاسیر آئیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک بڑھ کر ہوگی، لیکن حق انسان ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا کلام اتنا فصیح اور بلیغ ہے کہ اس کو پوری طرح انٹرپریٹ کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ باتیں سمجھیں ذرا. آیت 126 پہ کوئی سوال ہو؟
سر یہ تو ہم جائزہ لیں تو رونٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ آسمان و زمین کے بیچ میں چرند پرند، ہوا، نباتات اور انسان اور مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، سب کو اللہ گھیرے ہوئے اور سب کو کھلا پلا رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے. تصور کریں تو کیا کچھ اللہ کی عظمت نظر آتی ہے. مسز سبحان آصف، اللہ، آپ بالکل سبحان ٹھیک کہہ اللہ، رہی ہیں، سبحان لیکن اللہ. اس سب کو دیکھ کے سب سے پہلے تو مجھے اس کے سامنے اپنا سر سجدے میں ڈال دینا چاہیے کہ اور جب میں اور آپ یہ تین دیکھیں، کبھی غور کیا آپ نے یہ جو تین آپ پڑھتے ہیں تسبیحات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، قبر سوچ کے غور سے پڑھے، پھر آپ کو مزہ آئے گا. جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو پیش نظر رکھ کے کہ واقعی اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سورہ ملک میں کہ تو اپنی نظر دوڑا لے، تجھے کوئی چیز جو ہے وہ نقص والی نظر نہیں آئے گی. کیا باتیں ہیں. کاش میں یہ قرآن پر غور کرنا عبادت ہے. یہ اس وقت عبادت بنتا ہے جب آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی صفات تک پہنچ جاتے ہیں. یہ اگر ہم میں چیز آ جائے نا تو آپ یقین مانیں ہمارے پاس قرآن نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہ کریں. اور جب اللہ کے بندے بن جاتے ہیں آپ یقین مانیں شیطان، نفس، کوئی چیز ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی. سر اس پورے جی پورے قرآن پاک میں سے اگر ایک بندہ صرف یہی یاد رکھ لے کہ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا تو کبھی کوئی نافرمانی نہ کرے. جزاک اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آیت 127، سوری 100 پڑھیے نا، میں نے جی 127 پڑھنے ہیں سر. 126 کمپلیٹ کی ہے سر. اچھا نہیں 126 تو 127 پڑھ رہا ہوں. اچھا اب مجھے آپ نے فوراً میں پہلے سوال پہلے پڑھوں گا پھر آپ سے سوال کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. بنا یہ سوال کتنا اہم ہے، کون کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے اور اس کا جواب کون دے رہا ہے. لوگ پوچھتے تھے صحابہ کرام نے نبی اللہ کریم علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا. لوگ صحابہ اور صحابیات میرے اور آپ کی طرح صرف سنی مسلمان نہیں تھے، وہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، پھر سوال کرتے تھے. سوال کس سے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس وقت کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا آسمان سے رابطہ ہے. ہم سوال کریں گے، یہ جواب دیں گے وحی کے ذریعے جو اللہ کا جواب ہوگا. کیا بات ہے. ایک 3 الفاظ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اچھا آگے سنیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے کہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. کون فتویٰ کا مطلب وضاحت کرتا ہے. کون وضاحت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود. ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اچھا نساء کی اب دیکھیں عورتوں کے بارے میں، اور خاص کر سب سے کمزور یتیم بچیاں اور عورتیں ہوتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یتلا علیکم فی الکتاب، یہ کہاں کی کون سی کتاب کی اور کون سی آیات کی بات ہو رہی ہے؟ سر قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 2 تا 6 اور 9 تا 10 میں جو احکامات عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یعنی کہ وہ ایرم ایک منٹ، بالکل ٹھیک جواب دیا. آپ 127 کو کیوں نہیں شامل کرتے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دے رہے ہیں؟ جی سر. اور 127 ہاں 2 تا 6، 9 اور 10 اور 127، یہ آپ کی اس آیت کے ساتھ لکھی ہوئی ہونی چاہیے. یہ آیات پتہ ہے مجھے لکھنے میں آسانی اس لیے ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس آیت یہ نساء ہے، اور وہ تو میں لکھ سکتا ہوں 4، نساء کا 4تھا نمبر ہے قرآن میں،
مجھے ڈھونڈنا بھی آسان، مجھے ساری صورتوں کے نمبر یاد ہیں کہ ایک کون سی ہے، دو کون سی ہے، آپ پوچھ لیں، مجھے بڑی آسانی ہے شارٹ لکھنے میں، تو میری تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے مجھے بالکل آپ کو بتانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اچھا، آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا میں آپ کے سامنے آیت 3 پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس ایشو کو کھول کے بیان کیا ہے ان آیات میں۔ تو آپ ذرا سنیں اور آپ حیران ہوں گے کہ رب العالمین نے کوزے میں دریا، جس کو بند کرنا کہتے ہیں نا، وہ کس طرح کوزے میں دریا بند کیا ہے۔ یہ صرف قرآن ہے، ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ کوزے میں دریا بند کر دیکھنا ہو تو اللہ کی کتاب کو پڑھیں۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے، آپ اگر اسی سورت کی آیت نمبر 3 میں چلے نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 3، اچھا میں پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو جو میں نے بتایا نا کہ کوزے میں دریا بند کرنے کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، اب میں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 3 میں، سنیں بڑے غور سے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، آیت 3 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں تشویش ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتامہ کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ۔ اب آیت کو غور سے پڑھیں اور آگے پوری آیت پڑھا کریں۔ اللہ کہتے ہیں تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، کس کو؟ یتیم بچیوں کو، بلکہ کیا کرو؟ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4 تک۔ تو انتہا کتنی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے آدمی؟ 4۔ لیکن بہت بڑا اف، اگر کیا نہ کر سکے تو صرف ایک پر اکتفا کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر انصاف نہ کر سکو تو، عدل نہ کر سکو تو ایک پہ اکتفا کرو۔ اگر انصاف، دیکھیں آپ کو فوراً اللہ کے نمونے پر جائیے جو اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، کتنی شادیاں کی تھیں لیکن عدل و انصاف کے تقاضے بالکل پورے کیے۔ اور یہ پھر پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن نے تو کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں کوئی زیادہ پسند ہوں گی، لیکن عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ رہا کہ کسی کے ساتھ دل بہت زیادہ محبت ہو جائے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ تم نے کبھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کے نمونہ کہ آپ زندگی کا کوئی پہلو دیکھ لیں، کوئی پہلو۔ آج بھی جو مغرب میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنا بڑا فاتح، اتنا بڑا حکومت کا مالک، اور اس کا گھر میں چولہا نہ جلے کہ کھانا بھی کم سے کم غریب سے غریب معیار پہ کھائے، یہ کبھی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اور پہلے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم بچوں کے بارے میں، اور وہی ہیں 2 آیت 2 تا 6 اور 9 تا 10 نساء کی، اور 127 جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کیا فتویٰ دیتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے التی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ تو کرتے نہیں ہو، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ کیوں چاہتے ہو؟ اس لیے کہ ان کی زمینیں جائیدادیں ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے،
अन तकूमू लिल-यतामा बिल-क़िस्त, बड़ा आखिर में अल्लाह ने कहा कि और तुम्हें क्या करना चाहिए, और ये कि तुम्हें यतीमों के मामले इंसाफ पर कारबंद होना चाहिए। ये है अल्लाह का हुक्म। और फिर एक बड़ी क्लियर कट वार्निंग, वो वार्निंग क्या है? वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो भी भलाई तुम करोगे, अल्लाह ने यतीमों के बारे में कहा ना, जो हर भलाई, खासकर यतीमों के साथ, फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, अल्लाह ताला उसको बिल्कुल जानते और समझते हैं। ये तो मैंने कल की दोहराई की है। अगर कोई भी फिर सवाल हो तो आप सवाल जरूर करें, लेकिन 128 आयत में जा रहा हूं और मैं उसका तर्जमा कर रहा हूं। देखें, जब मैं आप और गौर करेंगे ना तो कुरान की हक्कानियत सामने आ जाएगी। आप मुझे ये बताएं, इस आयत को पढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि आज आप देख रहे हैं कि हमारी अदालतों में इतने केसेस लगे हुए हैं, ये तलाक, निकाह और तलाक के और नाइंसाफियों के, कि आप समझते हैं कि क्या ये अदालतें इसका इंसाफ दे सकेंगी? हरगिज़ नहीं दे सकेंगी। क्यों? ये मैन मेड लॉज पे चल रही हैं, ये अमेरिकन लॉ और यूरोपियन लॉ चल रहा है हमारे मुल्क में, और इसी को अल्लाह कहते हैं वो सारे के सारे काफिर हैं जो इस लॉ को एक्सेप्ट करते हैं। वो जालिम हैं, वो फासिक हैं। क्यों? सिर्फ कुरान गारंटी करता है, कुरान एक लॉ, अल्लाह ताला का लॉ गारंटी की करता है। अब देखें ना, अल्लाह कहते हैं वह इन, जरा गौर से सुने आप इस आयत को 61, वन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नशूजन औ इराजन, अगर किसी औरत को अंदेशा हो कि अपने शौहर से ज्यादती या बेरुखी का। अब ये जो लफ्ज नशूज आया है ना, और फिर अल्लाह वल्लती तखाफूना नशूज़हुन्ना, ये अंदेशा है बीवियों को अपने मियाँ से। और आज ये अंदेशा इस कदर ज्यादा है कि वजह क्या है? अगर एक बात गलत हो तो फौरन सवाल करें। वजह यह है कि खवातीन इतनी बार फिर रही हैं, इस लिबास में फिर रही हैं कि वो दावत गुनाह दे रही हैं। और ये मर्द क्योंकि अल्लाह के बंदे नहीं हैं, शैतान इनको उकसाता है, और ये फिर अपनी बीवी को छोड़कर बड़े घर में गड़बड़ होती है। नंबर 2, वो बेजा रोब डालता है, धौंस देता है, बिला वजह सताता है, तंग करता है। तो इस तरह की ये सारी चीजें, मसलन उसको अल्लाह पर तो भरोसा नहीं है, वो क्या करता है, बीवी को तंग करता है कि तुम्हारे वालिदैन ये चीज दें, ये चीज दें, वो दें। ये सारी झगड़े की बायस हैं, और आज ये सब झगड़े हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द। देख रहे हैं कि नहीं आप कर रहे हैं? जी सर, जी बिल्कुल। अब आप देखें कुरान ने कितना जबरदस्त तरीका निकाला है। जरा अब पहले हालात को देखें ना, फिर कुरान की हक्कानियत आपको खुल के सामने आएगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये इश्यू हो ना कि मियाँ और बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया है और वो झगड़ा निबड़ के नहीं देता, तो अल्लाह कहते हैं फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहन, तो दोनों पर कोई इल्जाम नहीं होगा कि वो आपस में सुलह कर लें। देखें ना, जज्बात में आके, अभी आपने देखा कि हमारी बहन ने हमें बताया कि एक खातून ने 2 दफा तलाक ली, फिर उसको होश आया तो उसने फौरन कहा कि भाई मेरे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आज हम ख्वाहिश नफ्स के इतने पीछे पड़े हुए हैं कि हमें ये फिक्र ही नहीं कि ये बच्चे जो अल्लाह ने हमें दिए हैं ये अमानत है। अगर हमने इनकी तरबियत ठीक न की तो क़यामत के दिन अल्लाह खुद कहता है सूरह तहरीम में, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम से बचो और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। तो हम अपने बच्चों को जहन्नम से कैसे बचा सकते हैं, जल्दी बताएं। उनको तो कुरान और सुन्नत से जोड़कर बचा सकते उनकी हैं। उनकी कुरान तरबियत और सुन्नत की तालीम देकर, जी, दीन की उनकी तरफ अच्छी चलाकर। तरबियत, उनकी अच्छी तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक करके। सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है ये तरबियत के, इसका फायदा क्या है?
سر ماں کے 7 گود سال کی عمر ماں میں سے کہ 10 سال کی ماں عمر کی میں تو گود سر سر، آپ نبی کریم بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ماں کی گود، ماں گھر بہترین میں ہوتی ہے. اگر اسلام ہے، ماں باپ ادب قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں تو وہ سب سے بڑی ان کی تربیت وہاں ہوتی ہے. کیوں؟ اس عمر میں بچپن میں اس کے آئیڈیل ماں اور باپ ہوتے ہیں. آپ سمجھیں بات کو. پتہ نہیں آپ نے قرآن و سنت بھائی قرآن و سنت اگر میرے گھر میں نہیں ہے تو مجھے بتائیں اس قرآن و سنت جو اتنی بڑی نعمت ہے مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. تو سب سے پہلے بچے کی تربیت، کیوں؟ وہ فرض ہے والدین کا، وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں قرآن کے احکام پہ پیروی کریں. جھگڑا ہوگا گھر میں نبٹ جائے گا کہ بھئی اللہ نے یہ بتایا، رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا، صحابہ نے یہ کیا، صحابیات نے یہ کیا، بات ختم. شرط کہ آپ کا صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہو. اگر آپ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے خواہش نفس کے بارے میں؟ جلدی بتائیں. سر خواہش اس کا مطلب ہے کہ اپنی خواہش نفس کو جو میں لے کے آؤں قرآن و سنت کے تابع کر دوں. شاباش شاباش بیٹا، بہت عمدہ. کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنی خواہش نفس آئے ہائے اس کو اللہ کے تابع نہ کیا نا تو پھر میں مومن ہی نہیں ہوں. یہ ہے حدیث کا مفہوم. آپ سوچیں کتنا بڑا فائدہ ہے مجھے کہ میں عدل و انصاف اسی وقت قائم کر سکتا ہوں جب کیا کروں؟ اپنی خواہش اپنی نفس کو خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کر دوں. کر لوں. پھر میں نہ گھر بیوی سے نا انصافی کروں گا. جی سر. سوچیں ذرا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ دین. سر سورہ اچھا اب نازیات میں آتا ہے نا، ومن خاف پلیز مقام ربہ ونہى النفس. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کاش ڈاکٹر صاحبہ یہ آیتیں ہمیں یاد ہوں تاکہ ہم اپنے نفس کی گرفت کر سکیں. اچھا اب سنیں، اگر واقعی جھگڑا ہو رہا ہے اور کوئی حل نہیں نکل رہا تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. پھر آپ یہ دیکھیں اب صلح کا نتیجہ یا تو خلا ہوگا کہ بیوی چھٹکارا حاصل کر لے ایسے میاں سے جو بے دین ہے، اور یا طلاق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ وَالصُّلْحُ خیر. صلح خیر ہے. کیوں؟ اگر ان کے بچے ہیں یا بیوی اپنا خلا لے گی بیچاری کو بڑی مسائل ہوں گے، میاں کو مسائل ہوں گے، اچھا خاندان ان کو شادی نہیں دونوں کو دے گا. کیوں کہ ان کے ہاں ایسے لوگ جن کا یہ وتیرہ رہا ہو، طلاق یافتہ ہوں، ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح خیر ہے. بھلائی کس میں ہے؟ صلح میں ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی، اور خاص کر ان لوگوں کی فطرت جو دین پر نہیں چلتے، لالچ ان پر مسلط رہتا ہے. جو خالص مومن ہوتا ہے نا وہ کبھی لالچ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. وہ حق ادا کرتا ہے دوسروں کے، اور چاہے اس کو اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن میری فلاح کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میں عدل و انصاف سے کام لوں. اچھا اب آپ نے دیکھا کہ قرآن ان خاندانی مسائل کو کتنا آسان اور کس قدر جو حل ان کے نتیجے سے نکلتا ہے، ہم نے اس سے چھوڑ کر برٹش لا اور امریکن لاز اور عدالتیں اور کرپٹ ججز اور کرپٹ جو نظام ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے مسائل ہیں ہماری اس شادیوں اور نکاح اور طلاق کے بارے میں. کتنے بڑے، کیوں رشوتوں نے تباہ کر دیے سسٹم کو. اور خاندانی نظام
کی تباہی کا مطلب ہے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے آپ کا. بالکل یہی حال مغرب میں ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے کہ عورتیں شادی نہیں کرتی, مرد بھی اسی طرح خوش ہیں کہ بھائی ہمیں تو اللہ اکبر, اور وہ جو زندگی کی لذت ہے کہ اولاد اس کو پالیں, مجاہد بنائیں, نیک بنائیں, اللہ والے بنائیں, وہ اس سے محروم. اور بڑھاپے میں وہ سختیاں کہ آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ اموات کورونا میں مغرب میں ہوئی ہیں, اور ان ہاسٹلز میں ہوئی ہیں جہاں بوڑھے رہتے تھے. بات غلط تو جی سر جی ایک بات, جو مرد کا دیوس ہو جانا نا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ مرد نہ اپنی بیوی کو پردے میں رکھے اور نہ ہی, یعنی دوست احباب بیٹھتے ہیں تو آپس میں پوری فیملیز گھومنے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ حج کے اوپر بھی جا رہے ہیں, حج عمرے بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, تو وہ پھر اس وجہ سے یہ سب کچھ جو ایشوز بن رہے ہیں بہت زیادہ. میڈم, کوئی بھی نہیں کرتا ہے. میڈم یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے, یاد رکھنا. کبھی غلط بندے کی سائڈ نہ لیں, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, دونوں میں نقص ہے, اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. کیا پہلے عیاشی کے چکر میں رہتے ہیں شادی کے فوراً بعد, اس کے بعد اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تو شیطانی راستے اور نفس سے امارہ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ سر یہ جو ہے عورت اور مرد دونوں. جی فرمائیے. سر اصل میں جو مسئلہ ہے وہ دین سے دوری ہے. عورت مرد اکثر نہ دیکھیں, نہ مرد نے اپنے نفس کو تابع کیا ہے قرآن کے, اور نہ عورت نے. اب جھگڑا شروع ہو گیا اور جھگڑا ختم ہو کے ہی نہیں دیتا. کیوں؟ قرآن سے حل ہو گئے مسئلے, قرآن حل کرتا ہے, اس نے کیے ہیں, تاریخ سے ثابت ہے. اور جس مغرب کے قانون پہ آپ ذرا, ہماری بہن یہاں لائن پہ ہے, پوچھ لیں جرمنی میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. فیملی سسٹم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے. یہ سب چیزیں آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں. اچھا سر یہ جو آپ بتا رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگوں کے ملک پہ کیا, اس پہ آپ بھی ہمیشہ کہتے ہیں, اور لیکن یہ حالات, یہ ہم لوگوں کے ملک کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا بھی. دیکھیں نا, ہمارا عوام کا قصور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, اگر ہم میں سے اکثریت یہ چاہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو جو حق ہے, تو یقین مانے اللہ تعالیٰ اسباب ضرور پیدا کرے گا. لیکن ہم میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ یہ ساری گندگیوں سے ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں. مومن کبھی ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. اچھا اب بڑے غور سے سنیے قرآن کس طرح. اچھا یہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے, ہاں, وَإِن تُحْسِنُوا اللہ اکبر, ذرا حل دیکھیں. اگر تم احسان کرو, وَتَتَّقُوا, اور تقوی کا راستہ روش اختیار کرو. اچھا تحسنوا تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ احسان کا درجے میں عمل کرنا, اور تتقوا کا مطلب ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. کیا مطلب ہے تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں, اس آیت کے حوالے سے بتائیں. ہر معاملہ اللہ کے حکم کے مطابق حل کرو, اللہ سے ڈر جاؤ. نہیں, اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیشہ ساتھ رکھا کریں. اللہ اور رسول دونوں اطاعت کا حکم آیا ہے. قرآن آپ پڑھتے ہیں کہ روز قرآن کہتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اس لیے کہ رسول اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ اس کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. تو اب نہ دیکھیں نا, آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا کہ یہ میاں بیوی کی جو لڑائی ہے نا, اس میں یہ دونوں تقوی پر نہیں ہے, اور دونوں جو ہے وہ احسان کے رویے پر نہیں چل رہے. تو اللہ کہتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ خیر ہے, بڑی وارننگ ہے کہ جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. میاں کو بھی کہہ رہا ہے, بیوی کو بھی کہہ رہا ہے
کہ مجھے پتا ہے کہ تم کس نیت سے جھگڑا کر رہے ہو، تم میں سے کون حق پر ہے کون باطل ہے، کتنا حق پر ہے کتنا باطل پر ہے، سب مجھے پتا ہے، اور میں قیامت کے دن اسی بنیاد پر تمہارا درمیان فیصلہ کروں گا۔ یہ ہے وہ ڈر خوف آخرت کا کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ ہمیشہ تقوی اور احسان کی روش اختیار کریں۔ کوئی سوال آپ کا آیت 128 پر؟ اور ایک بات یہاں یاد رکھیں، سب سے پہلا کام مرد کا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے قوام بنایا ہے۔ اگر وہ تقوی اور احسان کی روش اختیار کرے گا، گھر کا ماحول کبھی خراب نہیں ہوگا۔ سر جی یہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو وارننگ دے رہے ہیں نا اس آیت میں۔ بالکل، دیکھیں نا، ہم وارننگ تو سمجھتے نہیں، ہم ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن ہدایت ہے، اور کیسی اہم ہدایت ہے۔ دیکھیں نا ہمارے گھروں کا ماحول کا بگڑنا، معاشرہ کس قدر آج بگڑ چکا ہے۔ آپ لوگوں سے کہیں نا کہ چھوڑو مغرب کو، وہاں بہت گندگی ہے، یہاں آ جاؤ، وہ کہتے ہیں بھائی کون سی کمی ہے وہاں پر، کون سا جی کام وہاں بالکل نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل 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 100% صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں لیکن یہاں پہ بھی یہی دوگلا پن ہے، یورپ میں بھی۔ ایک بات سنیں، آپ تو وہاں رہتی ہیں، اگر بچے جا کے شکایت کریں ماں باپ کے خلاف تو ماں باپ جیل میں پڑے ہوں گے، یہاں وہ حال تو نہیں ہے نا۔ یا پھر بچے چھین لیتے ہیں آپ کے اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی تو۔ بالکل، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو مین میڈ لاز میں اتنے نقص ہیں کہ خود وہ تنگ ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے، وہ اس ملک میں اس لیے کہ حکمرانوں کو یہ چیز وارا نہیں کھاتی کہ وہ اس قرآن کے تابع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے، انہوں نے دنیا میں دھوکے کرنے ہیں، مال بنانا ہے، اور چاہے وہ اجڑی جائے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا بڑا تباہی ہوئی ہے اس کی، یو اے ای کی، دبئی کی، اور سب جرنیلوں اور ان صدروں وغیرہ کے پیسے وہاں موجود تھے دنیا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت پکڑتا ہے، ضرور پکڑتا ہے، لیکن ڈھیل ضرور دیتا ہے، یہ کیونکہ امتحان ہے۔ تو 3 گھنٹے کا پرچہ جو ہے، 3 گھنٹے تو آپ کو فری ملتے ہیں نا۔ تو رب نے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی آزادی جب وہ رسی کھینچتا ہے تو فرعون کو دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، ہمارے جو ریسنٹ وہ تھا باجوہ کو سر، ہاں، دیکھیں کاش میں اور آپ عبرت پکڑیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں، آیت 129 شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم بیویوں کے عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، جیسا تم نے اس کے لیے چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو۔ اچھا، اب ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ محبت کے حوالے سے کسی سے وہ کم محبت کرتا ہے، کسی سے زیادہ کرتا ہے۔ اسی کا ذکر یہاں عملی مسائل سارے قرآن نے ڈسکس کیے ہیں کہ اگر تم چاہو بھی تو تم کے درمیان انصاف کرو، تو حالات ایسے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے۔ لیکن نمونہ نے کیا کیا، آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ختیجہ بہت پسند تھیں، لیکن عدل کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس حوالے سے عدل نہ کیا ہو۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لہٰذا یہ مجبوری ہے، یہ انسانی فطرت ہے، چاہے کتنا ہی آپ کو ایک بیوی پسند ہو، لیکن عدل کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ عدل یہ ہے کہ باقی ساریوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ محبت اپنی جگہ ہے، اور آپ کا دل جو اس دوسری خاتون کے لیے زیادہ ہے، اس پہ اللہ نے قدغن نہیں لگایا، اللہ نے قدغن لگایا عدل و انصاف پر۔ کوئی سوال ہو؟ آگے بتا دیا، اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں وَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف کے پورے جھک جاؤ
اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو، وہ لٹک رہی ہے کہ نہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، جو بیوی پسند ہے اس کے ساتھ آپ رنگ رلیاں منا رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کی بیوی ہے اور وہ ترس رہی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اتنے جھک جائیں کہ دوسری جو ہے وہ لٹکتی رہ جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، ہائے ہائے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مجھے اور آپ کو، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ غفور الرحیم ہوگا۔ اچھا، اللہ کب غفور الرحیم نہیں ہوگا؟ آیت کے اندر رہ کے بتائیے۔ سر جب انصاف نہیں کریں گے اور انصاف اور عدل سے کام نہیں لوگ۔ اوپر جو کہہ دیا نا، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اگر یہ کام کرو گے تو اللہ غفور الرحیم نہیں ہوگا، اگر اصلاح اور تقوی کی بات کرو گے تو اللہ غفور الرحیم ہوگا۔ اب دیکھیں کتنا صاف صاف بندے کو پن پوائنٹڈلی بتا دیا۔ کوئی سوال آپ کا 130 پہ، سوری 129 پہ؟ اب سنیں اللہ رب العالمین کتنی پیاری باتیں فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب دو آپ نے، ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے آپ نے حق جو ہے صلح کرنے والے بنا دیے، اور ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی یہ نباہ نہیں ہو سکتا، دونوں کے بالکل راہیں جدا، نہ تقوی نہ احسان نہ کوئی اصلاح کا پہلو ہے، تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کر دیں وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنَ سَعَتِهِ، اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کشائش یا کشادگی سے غنی کر دے گا، اگر وہ نیک نیت ہی ہے ان میں، اور وہ انسان، چلیں ایک طلاق تو ہو گئی، اگر وہ انسان بن کے اللہ کے دین کی طرف راغب ہوتے ہیں تو اللہ پھر وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ ان کو پھر اس بیوی کو، طلاق شدہ خاتون کو ایسا میاں دے گا، اور اس طلاق دینے والے مرد کو ایسی عورت دے گا کہ وہ دونوں جو ہیں ان کو، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن کتنا صحیح فیصلے کر رہا ہے۔ تو اگر طلاق ناگزیر ہو جائے تو پھر ان کو علاج کر دو، اور علاج کے بعد اگر وہ اللہ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ سارے معاملے کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ اچھا، آگے اللہ کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، جو اوپر اللہ نے بات فرمائی نا کہ میں ان کو کشائش کر دوں گا، وہ کشائش یا کشادگی کس وقت ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ آپ نے نیک بندوں کے لیے اس دنیاوی زندگی کو بھی بہترین بنائے، اور اپنے برے لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے جو تکلیفیں ہو رہی ہیں وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہی ہیں، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ذرا آپ دیکھیں آج ہی کی آیات، ابھی تیسری آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اوپر کی ساری آیات پر تبصرہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو کہ یاد رکھو یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ تم جس طرح کے معاملات کر رہے ہو، کس کی بادشاہی میں رہ رہے ہو؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر آگے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ تقوی کتنا اہم ہے کہ اللہ کے حکم پر چلو اور اسی کی پیروی کرو، جس پر حکم دیا کرو، جس کو منع کی کرو کیسے؟ سبقت کرو، اور جس سے منع کیا اسے مکمل اجتناب کرو۔ یہی بات اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو کہی تھی لیکن ان کو مان کے نہیں دیا۔ یہ کہاں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے مان کے نہیں دیا؟ کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ سورۃ البقرہ البقرہ کے پہلے ہاف میں ہے، بقرہ کا پہلا ہاف، اور پھر آل عمران کا پورا ایک سیکشن ہے،
اسی طرح سورہ نساء میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہاں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے. سورہ 5 نمبر سورہ ہے جو 8 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تکمیلی احکامات ہیں، وہاں بھی ان کا ذکر ہے. اور وہ سارا ذکر اس سورہ مائدہ کا، اور اس میں ذکر اس لیے ہے کہ تاکہ میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان قوم کو سب کچھ دیا جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. کتابیں، انبیاء ایک ایک نہیں، بعض دفعہ دو دو رہے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں ہدایت فرما رہا ہے کہ یہ تقوی انہوں نے نہیں کیا، اب میری راندہ درگاہ ہوئے. تم تقوی پہ کرنا اے مسلمانوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی آج بھی میاں بیوی جو قرآن سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ تقوی کی روش پہ چلیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا، اللہ کی تائید اور نصرت بھی آئے گی، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، کیونکہ تقوی تقاضا ہے ایمان کا، اور ایمان ہے تو تقوی نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے. نوٹ کر لیا بات آپ نے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ. جی سر. کوئی سوال ہو اس آیت 134 کے بارے میں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایک کوشش بھی کریں، کیونکہ کوشش کے بغیر دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دعا اس وقت منافع ہوتی ہے جب ہم اللہ کے سے مانگیں بھی اور اس کے لیے جد و جہد بھی کریں. تو یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار، تو دنیا میں حسنہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے ہو کے رہیں، تو بھلائیاں جمع کریں، بھلائیاں سمیٹیں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت ہو اور آخرت میں بھی. ہم پڑھتے ہیں ربنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ استعمال کیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اوپر بھی اور نیچے بھی، کہ یہاں پہ بہت سخت وارننگ ہے کہ اوپر بھی اللہ نے شروع میں بھی کہہ دیا اور آخر میں پھر کہہ دیا کہ جو کچھ ہے سارا میرے ہی قدرت میں ہے اور میرے پاس ہی اختیار ہے، میرے سے ہی ڈرو. اور اللہ کو کیا پسند ہے وہ بھی بتا دیا قرآن میں، اور اللہ کو کیا ناپسند ہے وہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں آج جو دنیا میں ذلت مسلمانوں پر ہے، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. اچھا، یہ تھی آیت نمبر 134. اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سر آیت نمبر 131 تھی یہ. جی 131. جی 131 تھی یہ آیت نا جو میں نے پڑھی ہے. جی جی سر، یہ جو آپ نے ابھی کروائی ہے نا 131 کروائی ہے، اور sorry. ابھی آپ ہاں جی 132. I'm sorry. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آگے اس کو پھر مزید کھول دیا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اچھا، یہ وکیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کافی ہے وکالت کے لیے، کیا مطلب ہے؟ تمہارے یہ والے اعمال تمہاری وکالت کے لیے کافی ہیں، یعنی تمہاری سفارش کے لیے. چھوڑیں، آپ ڈاکٹر صاحب کیا ترجمہ کر رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کارساز تو صرف اللہ ہے اور وہی کافی ہے. وہ کس کا کارساز بنے گا، کس کے کام کو بالکل اس کا اجر بھی دے گا دنیا اور آخرت میں، اس کی تائید، وہ اس کو جس کا تقوی اور احسان کا روش ہوگی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ. اچھا، یہ تھی آیت 132 اور 133. بڑی وارننگ آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان یشا یذہبکم، اے لوگو اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. ایھا الناس، سارے لوگوں کے انسانوں سے اللہ خطاب ہے. ویات بآخرین، اور کچھ دوسرے لوگوں کو لے آئے. اور یہ تاریخ میں دیکھ لیں بارہا ہوا کہ جب لوگوں نے انتہا کر دی اللہ نے ان کو مٹا دیا. آج آپ دیکھیں، کبھی غور کریں کہ یہ کتنی حق ہے یہ بات جو اللہ کی طاقت اور قدرت بیان ہوئی ہے آیت 133 میں، کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کیا حال ہو گیا ہے اس کا،
اور کتنی مشکل میں ہے. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر آج ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹرمپ جو اس اتنی بڑی طاقت کا سربراہ ہے کتنا گندا آدمی ہے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں، یہ جو آئی ہے نا وہ ایپسٹینز کی ساری معلومات، اس میں اس کا گھنونا کردار سامنے آیا ہے. اور اب امریکہ کے لوگ خود کہہ رہے ہیں، بڑے سمجھدار سے جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ میں نے تو ایران کی ختم کر دی ہے ساری جو طاقت ہے نیوکلیئر، اور میں نے بھی پڑھا ہے. تو اب کس بات پہ حملہ کر رہا ہے؟ خود اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے امریکہ کو دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اس شخص نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس نے یہ جنگ چھیڑی اس لیے کہ تاکہ لوگوں کی توجہ اس گندگی سے ہٹ جائے جو ان فلموں میں اس کے نتیجے میں آ رہی ہے. اور ابھی اس کی ایک اور ریلیز ہو گئی ہے، اور اس میں جو اس کی گندگیاں ہیں وہ ایسی ازر من شمس ہیں کہ یہ جس کمپنی جس پارٹی کا مالک ہے وہ یہ تو ہرے گا ہی ہرے گا، اس نے اس کو بھی ڈبو دیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سارا اس کے پیچھے جو ہے یا یہ جس کے کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اسرائیل ہے. اب خود لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ وکفا باللہ وکیلا، اور ایسے شخص کو آپ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ اس کو تو ورلڈ پیس پرائز ملنا چاہیے. ذرا سوچیں ہم کتنے گر گئے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اللہ اس شخص کو بھی ننگا کر رہا ہے جس نے مسلمانوں کے بچوں کے، عورتوں کے خون، بوڑھوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے، اور ان کو بھی ننگا کر رہا ہے جو مسلم نام و نہاد مسلم سربراہ ہے. تو اللہ میں طاقت ہے. این یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں سنو اللہ کی طاقت. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے. ویأت بآخرین، اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. اور یہ تاریخ میں بارہا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وکان اللہ علی ذالک قدیر. اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، کیونکہ وہ کر چکا ہے. میرا اور آپ کا تجربہ ہے، لہٰذا یہ آخری بات جو ٹیپ کا بند ہے. اور 134 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، 133 میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. تو 134 میں فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اچھا یہ دیکھیں نا، اب یہاں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بلا جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس ثواب ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اس کا مفہوم کیا ہے بلا، یہ مجھے بتائیں. اگر یہ آپ بات سمجھ گئی نا تو پھر آپ دنیا سے محبت نہیں کریں گے، آپ آخرت سے محبت کریں گے. وہ کیا چیز ہے بلا؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیں، دنیا میں بھی بہترین زندگی گزرے گی، آخرت میں بھی بہترین ذلہ ملے گا. ڈاکٹر صاحبہ یہ بات بڑی ہلکی بات کر رہے ہیں. اگر آپ صرف دنیا کا اجر چاہتے ہیں نا، دنیا کی آزادیاں چاہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، بڑا گھاٹے کا سودا ہے. آپ کا نفس امارہ بنے گا، آپ الہوا کے پیچھے چلیں گے، آپ الہدا کو چھوڑ دیں گے. لہذا دنیا میں ذلیل و رسوا اور آخرت میں جہنم. لیکن اگر آپ نے دنیا کی بھلائی مانگی، بھلائی کیا ہے کہ تقوی اور احسان کی روش اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف تم دنیا میں دے گا بلکہ آخرت میں جنت ایسی چیز جس کا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور ابدی اور دائمی. تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم دنیا چاہو گے ذلیل ہوگے، لیکن اگر دنیا اور آخرت دونوں، کہ دنیا میں بھلائی کا اختیار کرو گے، اللہ کے حکم پر چلو گے، اور تو میں تمہیں دنیا میں بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی،
اب دیکھیں ذرا وہ غلام جو تھے مکے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب اللہ کے بندے بنے تو جائیدادیں تو جو ملی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے معراج پر بلال تمہارے قدموں کی چانپ سنی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اسلام پہ چلنے والوں کے لیے اخلاص سے اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے بلال تمہارے قدموں کی چانپ سنی ہے۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کہ دنیا میں انسان اللہ کی تابعداری کرتا ہے تو کتنا اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ دعا یاد آ رہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پتہ ہے لوگ دنیا کا اچھائی کیا سمجھتے ہیں؟ آتنا فی الدنیا حسنہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت، عیش و عشرت، آسادیاں، ہر چیز کی فراوانی۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آتنا فی الدنیا کا مفہوم ہے کہ دنیا میں بھلائی دے، بھلائی کا کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ سمجھیں بات کو، کیونکہ ہمیں مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ دنیا کی بھلائی اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل دنیا پرستی، مال پرستی، اس کو دنیا کی بھلائی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی بھلائی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ نے بتا دیا، اور پھر اسی آیت کے آخر میں بتایا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بڑی پیاری بات آخر میں کہی اللہ نے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ سمیع، سن بھی رہا ہے تمہاری دعائیں کہ تم کس چیز کی دعا مانگ رہے ہو، آخرت کی یا صرف دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہو، اور بصیرہ وہ دیکھ بھی رہا ہے تمہیں، ہر تمہارے عمل کو سن بھی رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہے ہو، جو چیزیں زبان سے کہہ رہے ہو وہ بھی سن رہا ہے، بھلی یا بری، اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اللہ کی یہ طاقتیں، یہ قدرتیں، اللہ کی یہ ساری صفات میرے سامنے ہوں تو یقین مانیں کہ میں کبھی بھی برائی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے خوف سے کہ کتنا عادل ہے، کیا اس کے وعدے ہیں جو قرآن میں ہیں، ان کا اگر مجھے یقین ہو جائے اور میں سمجھ لوں اور قرآن کا طالب علم بن جاؤں تو مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ کیوں؟ وہ دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جد و جہد لگتا ہے، اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اس کو نعمتیں ملیں تو شکر کرنا پڑتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب مرتا ہے تو فرشتے بھی نیک آتے ہیں، قبر میں بھی اس کو بہترین جگہ ملتی ہے، ٹھکانہ ملتا ہے، روز محشر اس کے لیے آسان ہو گیا، آخرت کا فیصلہ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن یہ جو دنیا میں جس نے شارٹ لائف میں بڑے کام کیے، آتے ہی فرشتے بڑے بری شکل کے برے طرح ٹریٹ کرتے ہیں، جہاں قبر جو ہے وہ عذاب کی جگہ بن جاتی ہے، میدان حشر میں رسوا اور ذلیل ہوتا ہے انسان، اور آخرت میں جہنم میں جاتا ہے۔ یہ پورا خلاصہ جو مجھے اور آپ تازہ ہونا تو ہم ہر برائی سے بچ جائیں اور نیکی کی طرف لپکیں۔ بے شک سر جی، سبحان اللہ، جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دنیا جو ہے نا کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، اور آخرت کی طرف پورا رجحان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو آخرت کی نعمتوں سے نواز، اور دنیا میں آمین بھی کسی کا آمین محتاج نہیں کر۔ ہاں، اس لیے کہ آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں زرتاج صاحبہ، اور یہی مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اب 3 منٹ رہ گئے ہیں اور آیت آ گئی ہے آگے 135، اور آیت بھی زبردست ہے۔ کیوں؟ کہ کونوا قوامین بالقسط، کس لیے؟ شہداء للہ۔ اور کیوں؟ کیسے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر خود تمہاری ذات کے خلاف بھی عدل کا فیصلہ ہے تو دو، چاہے تم اول والدین ہیں، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہے پھر بھی تمہیں عدل پر قائم رہنا ہے، چاہے وہ تمہارے اقربا کے قریب کے حق میں نہیں ہے، لیکن تمہیں فیصلہ وہی کرنا ہے جو عدل کے بیس۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ایک عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا، تو قبیلے والوں نے سفارش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بولا جلدی بتائیں۔
اگر میری جی بیٹی اپنی یہاں پر فاطمہ بیٹی بھی میری بیٹی فاطمہ ایسے فاطمہ کام بھی کرتی تو اس کو بھی یہی سزا ملتی. ہائے استغفر اللہ. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے عدل، یہ ہے جس عدل کی یہاں بات ہو رہی ہے. خدا کے لیے سمجھیں سیرت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فیصلے، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ نے جو نمونہ بنا کے بھیجا ہے اس نے انتہا کر دی ہے. تو انشاءاللہ کل 135 کی آیات لکھ لیں تاکہ آپ پڑھ کے آئیں. سورہ نساء کی آیت 58. میں آپ کو کل جو بھی آیت ان میں سے پڑھے آئیں، میں آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے پڑھ کے کھول دوں گا. سورہ نساء 58، سورہ المائدہ 8 نمبر، مرد لوگوں کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ یہ آیت جو اگلی میں بتا رہا ہوں آپ ہر جمعے خطبے میں سنتے ہیں. آیت سورہ نحل کی آیت 90، سورہ الحدید 57 نمبر پر ہے، اس کی آیت 25، اور آخری آیت ہے سورہ الاعراف آیت 29. اس میں عدل کے احکامات ہیں، آپ پڑھ کے آئیں تاکہ پھر کل پوری طرح انجوائے کر سکیں. مشکل ہو تو سوالیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سر جی آراف 29. جی جی آراف 29. جزاک اللہ. یہ آیتیں آپ دیکھیں گے ایک نا دفعہ تو دوبارہ ریپیٹ کر دیں سر پوری. اچھا پوری میں ریپیٹ کر رہا ہوں. سورہ نساء 58، سورہ المائدہ 8، سورہ نحل 90، سورہ الحدید کی 25 اور سورہ آراف کی 29. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر سر. دیکھیں ایک ایک آیت میں کیا کیا ہمارے لیے سبق ہیں، کس طرح ہمارے معاشرے کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرما دیا ہے. کاش ہم اس کی عظمتوں سے واقف ہوں، اس کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا ماحول اگر پیدا کر دیا جائے کسی مملکت میں تو وہ دنیا بھی رشک جنت بن جاتی ہے. جی سر، اللہ اللہ تعالیٰ نے تمام قاعدے قوانین دے دیے ہیں، لیکن بندہ ادھر رجوع کرے گا تو پھر فائدہ اٹھائے گا نا. نہیں تو وہ یہ تو اپنے اللہ نے ڈاکٹر بالکل صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. سر کوئی بھی نہیں غور سے اور کوئی بھی قرآن کو پڑھا ہی یعنی نہیں جاتا. نہیں تو جب بالکل نہیں ٹھیک پڑھتے تو کہہ پھر رہی ہیں. او ہو ٹھیک تو کہہ رہی ہیں لیکن حالات بھی آپ کو نتیجہ بھی تو آپ کے سامنے ہے. جی سر، بگاڑ ہے بہت بڑا. سنیں بہت غور سے، آپ کو ایک حدیث کبھی آپ چھوٹی سی حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن خود تیرے حق میں حجت ہے، اگر تو عمل کرے گا تو ساری اللہ کی نعمتیں دنیا میں بھی آخرت میں ملیں گی. او علیک، یا قرآن تیرے خلاف حجت ہے، اگر اس کے خلاف کرے گا تو ذلیل و رسوا ہوگا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں مجھے اور آپ کو اس قرآن نے کس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے. کتنے ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم اس ہدایت پر قرب الہی کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ہمارے معاملات کس طرح اللہ تعالیٰ صاف چلا دیتے ہیں آسانی سے. اس ذات کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہم لوگوں کو موقع دیا اور چنا ہے ہم لوگوں کو. سر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی اور عمل کی جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک اسی طرح قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی. اور اللہ پاک بس ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے، اور ہم لوگوں سے کوئی بھی کوتاہی کوئی بھی غلطی ہوتی ہے معاف کرنے والی اس کی ذات ہے. اور بیماروں کو جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کی بیماریوں کو دور کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ملک کو ہم لوگوں کے ملک پہ بھی رحم کرے پروردگار. اور یہاں جہاں بھی یہ بد امنی پھیلی ہوئی ہے، جہاں پہ بھی شیطانی طاغوتی
قوتیں مصروف ہیں ان چیزوں میں، ان کو اللہ پاک اپنی طرف سے ان کے اوپر اپنا غضب کرے آمین ثم اور آمین، معاف کر دے بالکل ہم لوگوں کو، ہم لوگ